बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मनज़ारा। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के सूबाई सदर चौधरी एहसान नवाज वीक ने कहा है कि कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला फौरी हल किया जाए और दोनों हितों के अवाम को आज़ादी का हक दिलाया जाए, जिसके लिए मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होकर अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। इसराइली फ़ौज की तरफ से निहत्थे फ़लस्तीनियों पर जारी हमलों और बदतरीन बमबारी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसराइली जारहियत पूरी दुनिया के सामने है, मगर नाम नहाद महज़बुल मुमालिक इसराइल को इन जुर्म से रोकने की बजाय इसका साथ दे रहे हैं। हम मज़लूम मुसलमानों के हक़ में हर सूरत आवाज़ बुलंद करना होगी ताकि इन पर जारी जबर बंद हो सके। गज़ा और रफ़ा में हज़ारों लोगों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं और इसराइली जारहियत के नतीजे में ये इंसानी अलमिया रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। हम फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली बर्बरियत की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अक़वाम आलम पर जोर देते हैं वो इस सिलसिला में अपना किरदार अदा करे। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में जारी आज़ादी की तहरीकों में हुर्रियत पसंद अपनी जानों के नजराने पेश करके अपनी आज़ादी की काज को जिंदा रखे हुए हैं। इनकी लाजवाब कुर्बानियों को पूरी पाकिस्तानी कौम हराज अक़ीदत पेश करती है और अहद करती है कि वो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और इनकी तर्जमानी की खातिर हर सतह पर आवाज़ बुलंद करेगी। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा कि अंधी ताकत के इस्तेमाल से किसी को जमहूरी हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसे दीवार से लगाने की कोशिश काबिल मज़म्मत और जमहूरियत के मुनाफी है। हम अपने लीडर की रहाई की तहरीक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे जब तक बानी PTI रहा नहीं होते। इस वक्त तक हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा और मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों के ज़रिए हम अपना असूली मुतालबात दोहराते रहेंगे। पाकिस्तानी कौम बाशऊर है जो गासिब जाबर हुक्मरानों के तमाम ओछे हथकंडे देख रही है, जिससे हुक्मरानों के खिलाफ आवाम की नफरत में मजीद इजाफा हो रहा है। PTI का कारकुनों को जिस तरह जबरो इस्तबदाद का निशाना बनाया जा रहा है, इसकी मिसाल आमराना अदवार में भी नहीं मिलती। PTI अपने छीना गया इंतहाबी मैंडेट वापस लेकर विफाक और पंजाब में हुकूमत तश्कील देगी, जिसके बाद मुल्क की तरक्की अवामी खुशहाली के अमन का हकीकी मानों में आगाज़ होगा। मुल्क में माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से ही मुमकिन है। हम ऐसे किसी इकदाम को कभी तस्लीम नहीं करेंगे जो आइन जमहूरी इक़दार के मुनाफी हो। अवामी अमंगों से खट कर उठाए गए इक़दामात से अवाम का एतमाद मजरूह होता है। इदारों का फ़र्ज़ है कि वो मुल्क में जमहूरियत की मजबूती और आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए, जिसके लिए अवामी राय का एहतराम करना होगा और PTI के असूली मुतालबा को तस्लीम करके इंतहाबी दानती का फौरी इज़ाला यकीनी बनाना होगा। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि बानी PTI की रहाई के लिए एहतजाज करने वाले पार्टी कारकुनान की पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके घरों पर मारे जाने वाले छापों की हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि गिरफ्तार सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को फौरी रहा किया जाए ताकि जमहूरी हकूक़ सलब किए जाने का सिलसिला बंद हो सके। PTI का मैंडेट छीन कर मुल्क पर मुसल्लत होने वाले करप्ट टोले के जमहूरियत पसंदी के दावे खोखले और बेबुनियाद हैं। बानी PTI ने खुद दर्ज झूठे मुकदमात को खारिज करने की किसी से भी कभी नहीं मांगी, बल्कि मेरिट पर अपने मुकदमात का अदालतों के जरिए खात्मा करवाएंगे। जीत हमेशा सच की होती है और बानी PTI को भी सिर्फ एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वो वक्त दूर नहीं जब वो रहा होकर आवाम के दरमियान होंगे। पूरी कौम इनके लिए दुआ गो है। आवाम के बानी PTI के नज़रिए को तस्लीम करते हुए तहरीक इंसाफ का भरपूर साथ देने हुए हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। जब तक बानी PTI की रहाई मुमकिन नहीं होती, हमारा एहतजाज जारी रहेगा, जिसमें मुल्क के तमाम तर तबकात शरीक होंगे। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान उलमाए कौंसिल के ज़िली सदर कारी एहसानुल्लाह ज़िया ने कहा है कि हम क़िबला अव्वल समेत पूरे मकबूजा फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। 57 इस्लामी ममालिक को मिलकर ऐलान जहाद करना चाहिए। पूरे फ़लस्तीन पर इसराइल काबिज़ होता जा रहा है और हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी की तहरीक रोज़ बरोज़ ताकतवर होती जा रही है। मुस्लिम हुक्मरानों के लिए माजी की कोताहियों को कफ़ारा अदा करने का ये बेहतरीन वक्त है। मुस्लिम हुक्मरान अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू होने के लिए इसराइल के खिलाफ हर हद तक जाने का अज़म करें और फ़लस्तीनियों का साथ दें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कलमा तैयबा के नाम पर कायम हुआ है, जिसके बासी अपने मज़लूम मुसलमान भाइयों के हमेशा साथ खड़े हुए हैं और अब भी फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की अवाम के साथ हैं और कभी भी नाजायज़ इसराइली सहूनी रियासत को कबूल नहीं करेंगे। ये वक्त फ़लस्तीनी अवाम का साथ देने का है। इसराइली मुजालिम की सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा। मुस्लिम हुक्मरानों को इसराइल के खिलाफ खुलकर बात करना होगी और मज़लूम फ़लस्तीनियों
کا ہر لحاظ سے ساتھ دینا ہوگا۔ غیر اسلامی ممالک کے حکمران تو اسرائیل کا کھل کر ساتھ دے رہے ہیں، مگر بعض اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی طرف سے ابھی تک اسرائیل کے خلاف فقط مذمتی بیانات آ رہے ہیں، جو موجودہ صورتحال کے اعتبار سے ناکافی ہیں۔ مسلمانوں کو فلسطینیوں کی مکمل واضح طور پر حمایت کرنا ہوگی۔ شیوپورہ سے اب شامل کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون لائزمین کے نائب صدر مرکزی انجمن تاجران کے لیگل ایڈوائزر احمد حسن پاشا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو مستحسن کردار نون لیگ کی قیادت نے ادا کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آئندہ بھی نون لیگ ہی پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکال کر ترقی کی شرح پر گامزن کرے گی۔ تیزی سے بہتری ہوتی ہے ملکی معیشت حکومتی کاوشوں اور انتھک جدوجہد کا ثمر ہے۔ جلد معاشی خود مختاری کے تمام اہداف حاصل کر لے جائیں گے۔ نواز لیگ انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ بانی پی ٹی آئی اپنے سرکردہ جرم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ سیاست میں شر انگیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو لوگ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی احتجاج کی آڑ میں ملک کو انتشار کی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں، وہ کسی رائت کے مستحق نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 4 سالہ دور حکومت میں ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، مگر ہم نے سیاست قربان کر کے ریاستی مفادات کا تحفظ کیا۔ حکومت نے سخت فیصلے کیے، لیکن اللہ کے فضل سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، اور اب پارٹی قائد میاں نواز شریف کی قیادت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف عوامی فلاح و بہبود کی مثالی جدوجہد کر رہی ہیں۔ اللہ جلد ملک میں پھر سے خوشحالی کے دور کی واپسی ہوگی۔ نون لیگ کا بنیادی ایجنڈا عوام کی خدمت اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ وفاقی حکومت میاں شہباز شریف کی قیادت میں عوامی خوشحالی بنا کر ہی دم لے گی۔ اسلام آباد سے ملک دین کی رپورٹ کے مطابق عدالت عظمیٰ نے بچوں کے کوٹے کے پیش نظر سرکاری ملازم کے بیٹے کو کانٹریکٹ پر ملازمت دینے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس نے نوٹ کیا ہے کہ اس طرح کے کوٹے امتیازی ہیں اور آئین کے آرٹیکل 25 اور 27 کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جمعہ کو جنرل پوسٹ آفس کی جانب سے دائر درخواستوں پر اپنا حکم سنایا۔ اسلام آباد سے ملک دین کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعہ کو فلسطین، غزہ اور لبنان کے مصیبت زدہ عوام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے شہریوں پر زور دیا کہ وہ حکومت کے ریلیف فنڈ میں دل کھول کر عطیات دیں۔ فلسطین، غزہ اور لبنان کے لیے امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے عوام بالخصوص متمول افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ ریلیف فنڈ میں دل و جان سے عطیات دے کر حکومت کی کوششوں کی حمایت کریں۔ اسلام آباد سے ملک دین کی رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی 28-29 اکتوبر کو یہاں 45ویں سالانہ فورم آف پارلیمنٹیرینز فار گلوبل ایکشن اور 13ویں مشاورتی اسمبلی برائے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی میزبانی کرنے والی ہے۔ یہ تقریب دنیا بھر سے پارلیمنٹیرینز کو اپنے پارلیمانی ساتھیوں، ماہرین تعلیم، سرکاری حکام، بین الاقوامی فوجداری عدالت کے نمائندوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ کھلی بات چیت میں شامل کرنے کے لیے اکٹھا کرے گی۔ اسلام آباد سے ملک دین کی رپورٹ کے مطابق محکمہ انصاف نے جمعرات کو کہا کہ ایک بھارتی انٹیلیجنس اہلکار پر امریکہ میں ایک سکھ علیحدگی پسند رہنماؤں کو قتل کرنے کی ناکام سازش میں اس کے کردار پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ نے بتایا کہ وکاش یادو 39 جو ابھی تک مفرور ہے پر کرایہ کے لیے قتل کی سازش اور منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ یادو دوسرا ہندوستانی شہری ہے جس پر نیو یارک میں رہنے والے امریکی اور کینیڈین شہری گرویتو نت سنگھ پنون کو قتل کرنے کی مبینہ سازش میں امریکہ میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں امجد ہاشمی۔ لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 565 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 197 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے 31 کو گرفتار کر لیا گیا۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 547 ڈومیسٹک، 9 کمرشل اور 9 زرعی کنیکشن تھے۔ تمام کنیکشنز منقطع کر کے ان کو 4,59,174 یونٹس ڈیڈکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے ہیں، جن کی مالیت 2,26,59,640 روپے ہے۔ اب شامل کرتے ہیں بہاولپور سے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز میڈیکیئر ہسپتال اڈا 42 گڑھوالا روڈ پہ عوام کے لیے مناسب فیس کے ساتھ ہر قسم کے آپریشن، نارمل ڈلیوری کی سہولت موجود ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جویریہ امجد ڈینٹل سرجن اس علاقے میں واحد اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ہر قسم کے آپریشن کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد ارسلان ووری، آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ریاض احمد چوخا، ڈاکٹر بلال قیوم فزیشین اینڈ سرجن، ڈاکٹر نعمان اشرف جنرل فزیشین وکٹوریہ ہسپتال، ڈاکٹر عثمان صادق ماہر امراض ناک کان گلا وکٹوریہ ہسپتال، لیڈی ڈاکٹر ایمن وہاب گائناکالوجسٹ کوائلیفائڈ ڈاکٹر کی ٹیم ہمہ وقت موجود ہے۔ لیبارٹری اور فارمیسی کی سہولت موجود ہے۔ مزید ڈاکٹر ام حبیبہ گائناکالوجسٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم،
میں ڈاکٹر ایمن رباب ہوں. ہم نے 42 DB میں ڈاکٹرز میڈیکیئر ہاسپٹل 1 سال سے سٹارٹ کیا ہوا ہے. یہاں پہ ہر قسم کے علاج کی، آپریشن کی، نارمل ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے. اب عوام کو کہیں کسی اور شہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ بہت سے ہم آپریشن کر چکے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے معاون خصوصی ذیشان ملک سے شکیل مارکس کھوکھو اور سابق MPA پنجاب کی قیادت میں PP 159 سے اقلیتی ونگ کے وفد نے خصوصی ملاقات کی. ملاقات میں PP 159 کے ترقیاتی منصوبوں، سیاسی امور اور اقلیتی ونگ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں اسلم رحمت، بابا مشوق گجر، پورن بٹی، زاہد احمد سرور بٹ، رانا گلشیر ملک، شاہد خالد بٹی، پرویز گل اور دیگر معززین ہمراہ تھے. خبر شامل کرتے نارووال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد خامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق نارووال مرکز اہل سنت جامعہ مسجد یا رسول اللہ سراج کا افتتاح پہلا جمعۃ المبارک خطیب الاسلام قاضی ملت اسلامیہ علامہ پیر قاضی محمد یعقوب رضوی امیر جماعت اہل سنت پاکستان ڈویژنل گوجرانوالا بانی متولی علامہ مفتی عبدالعزیز قادری رضوی امام خطیب جامع مسجد خواجہ پیر سید شاہد حسین شاہ استانہ عالیہ چندوال علامہ پیر سید احمد رضا بخاری سجادہ نشین استانہ عالیہ پیر بخاری ڈونگیاں شریف کے علاوہ کثیر تعداد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کی. اس موقع پر علامہ پیر قاضی محمد یعقوب رضوی نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں مسجد بنائی اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. اللہ کریم اب ہمیں اس کی تعمیر مکمل کرنے نماز 5 وقت ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. خانقاہ ڈوگرہ میں مرکزی انجمن تاجران کے زیر اہتمام بازار کے تمام شعبوں کے صدور اور جنرل سیکرٹریز کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا جس میں مقامی اور تحصیل افسران نے شرکت کی اور منتخب ممبران کو مبارکباد دی. خانقاہ ڈوگرہ کے مقامی نجی شادی ہال میں مرکزی انجمن تاجران کے زیر اہتمام ایک پرتکلف عشائیہ دیا گیا جس میں اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد محمد فاروق قریشی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس خالد محمود تاڑر، SHO صفدرآباد چودھری محمد لطیف گجر، SHO خانقاہ ڈوگرہ محمد بختار بٹی اور سابق SHO شہزاد نواز جھمٹ کے علاوہ کریانہ، گارمنٹ، سبزی، کلاتھ، فارمیسی، کساب، ٹیلرنگ، موبائل، جیولری اور شوز ایسوسی ایشن کے تمام نمائندگان نے بھرپور شرکت کی. جنرل سیکرٹری مظہر اقبال شیرازی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تقریب کا مقصد انتظامیہ خصوصاً پولیس اور تاجران کے درمیان دو طرفہ خوشگوار روابط قائم کرتے ہوئے اداروں اور شہریوں کے درمیان خلیج کو کم کرنا ہے. تقریب میں آئے مہمانوں نے پرتکلف عشائیے پر اور خوبصورت محفل سجانے پر مرکزی انجمن تاجران کا شکریہ ادا کیا. گاؤں منڈاہر میں زمین کے تنازع کا نیا موڑ، خاندان مشکلات کا شکار. بیورو چیف آن نیوز یاسین منڈاہر کی تفصیلات کے مطابق گاؤں منڈاہر میں زمین کے تنازع نے ایک بار پھر کشیدگی پیدا کر دی ہے جہاں غلام کبیر اور ان کا بیٹا غلام قدیر اپنے بھائی کی بیوہ اور ان کے بچوں کو مسلسل تنگ کر رہے ہیں. یہ خاتون جن کی 5 بیٹیاں اور ایک 18 سالہ بیٹا ہے پچھلے 20 سال سے اس زمین کی کاشتکاری کر رہے ہیں. یہ تنازع گاؤں کی مقامی پنچایت اور کمیٹیوں کے سامنے 4 سے 5 بار پیش ہو چکا ہے اور ہر بار خاتون کے حق میں فیصلہ دیا گیا ہے. اس کے باوجود غلام کبیر اور ان کے ساتھی جھوٹے الزامات اور درخواستوں کے ذریعے نئے مسائل کھڑے کر رہے ہیں. تھانہ ککرالی میں بھی اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے مگر غلام کبیر اور ان کا بیٹا غلام قدیر اور ان کا داماد جو کہ ان کا بانجا ہے مسلسل بیوہ خاتون کو ہراساں کر رہے ہیں. غلام کبیر نے اپنے بہن کے بیٹے کے نام پر زمین لگوا کر مزید مشکلات پیدا کی ہیں. گاؤں کے تمام افراد اس بات کے گواہ ہیں یہ خاتون پچھلے 20 سال سے اس زمین کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور وہ حق پر ہے. پورا گاؤں ان کے ساتھ ہے مگر غلام کبیر کا خاندان ہر فیصلے کے باوجود نیا مسئلہ کھڑا کرنے سے باز نہیں آتا. ہماری گزارش ہے DPO DCO وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور SHO تھانہ ککرالی فوری طور پر اس معاملے پر توجہ دے اور اس کا حل نکالے وگرنہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی. اب خبر شامل کرتے بنگلہ گوگیرہ سے جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ گوگیرہ اور اس کے ارد گرد علاقے میں مختلف مقامات پر ڈکیتی کی وارداتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ بہت تیزی سے جاری. بنگلہ گوگیرہ کے لوگوں کا جینا محال ہو گیا. ہمارا نمائندہ راشد علی تفصیلات سے آگاہ کر رہا ہے. جی راشد علی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. بالکل میں اس وقت بنگلہ گوگیرہ میں موجود ہوں جہاں پہ ڈکیتیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ بڑا تیزی کے ساتھ جاری ہے. ناظرین بنگلہ گوگیرہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ محفوظ بالکل بھی نہیں ہے. ناظرین آئے دن روز بروز جو ہے وہ ڈکیتیاں اور وارداتیں ہوئی جا رہی ہیں. میرے پاس ایسے چند لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واردات کس طریقے سے ہوئی اور کس وقت ہوئی. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ واردات کب اور کس وقت ہوئی؟ یہ بھائی جان 16 تاریخ
رات کو ڈکیٹی ہوئی ہے، اسی رات گھر جا رہے ہیں شہر بنگلے پہ، صحیح 7:30 کا ٹائم ہے، اسی جناب جا رہے ہیں، میں اگے جناب موٹر سائیکل تے بھائی جان 2 جنے آئے نے، موٹر سائیکل نے یکدم اگے ٹھال دیتا ہے، ادو بولٹ مارے نے جناب، انہیں بولٹ مار ساڈے اتنے کاندھے رکھ دیتا ہے، انہیں آگے جو چیز ہے باہر کٹ دے جناب، اسی مجبور ہو گیا، اسی آج کر ساڈے کو 16,500 روپیہ موبائل ٹچ ہے جناب، کوئی شناختی کارڈ میرا سی نہ کوئی کاغذات ہے وہ لے گئے نے، اور زبردستی لے گئے نے، اور یہ حالات بڑا خراب ہے۔ حمزہ بھائی ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ جب یہ واردات ہوئی ہے آپ نے پولیس کو 15 پہ کال کی ہے؟ ہم نے کہی ہے 15 پولیس جو ہے بنگلہ گگیرا کی پولیس جو ہے وہ کتنے بجے آپ کے پاس پہنچی؟ وہ آدھے گھنٹے بعد پولیس پہنچی ہے ساڈے کو۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا موقع تے آئے نے ویکھتے چلے گئے نے، انہوں نے کہا جی تسی آ جاؤ جی پوچھو دسو جی، اسی پوچھنے دسنے اسی جی وگ گئے نے۔ کتنے لوگ تھے اور ان کا جو پہچان آپ پہچان سکتے ہیں ان کو؟ پہچان سامنے آ جا، اسی پہچان لے گئے، ایک کڑا ہوئے گا 5.5 فٹ انہیں قد ہے گا، کالے کپڑے پائے ہوئے نے، منہ تے ماسک چایا، ایک چھوٹا ہے گیا انہیں تقریباً 5 فٹ تک تھلے کھادے، وہ مدرا بندہ ہے۔ اچھا حمزہ بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ اکیلے تھے یا آپ کے ساتھ اور بھی تھے؟ میں نو پالے انہیں ڈکیٹی کرتے پھر تالات کر لینے قابو، اس بھائی نے بھائی فروق آئے نے، 2 منٹ بعد انہیں موٹر سائیکل پیچھے گیا، انہوں نے روک لیا، ان کی چیزیں ایک موبائل ہے اور اس کے پیسے اس کی چیزیں گڑی وہ بھی لے لی نے۔ ناظرین حمزہ بھائی کا کہنا ہے کہ FIR ابھی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک جو ملزم ہیں، جو چور ہیں جنہوں نے ڈکیٹی کی ہے، ابھی تک وہ پولیس نے انہیں گرفتار نہیں کیا۔ حمزہ بھائی یہ بتائیں آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے بھائی ہمارے پیسے اور ہمارا موبائل ہے اور بندے سانو بندے چاہیے، نہ سانو موبائل چاہیے نہ سانو پیسے چاہیے، سانو بندے چاہیے، پولیس سانو بندے پھاتے وکھاویں بھی آ ساڈے بندے ہیں۔ ناظرین ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جن لوگوں نے میرے ساتھ واردات کی ہے وہ ملزم مجھے چاہیے۔ اس وقت جب ڈکیٹی ہوئی تھی اس کے ساتھ اسی وقت ایک اور بھی بھائی میرے پاس موجود ہیں، اسی دورانیہ میں ان کے ساتھ بھی واردات ہوئی ہے، انہی ڈکیٹ گینگ نے جو ہے وہ واردات کی۔ ہم ان سے جانتے ہیں ان سے کتنا نقصان ہوا۔ جی وعلیکم السلام، محمد فروق بات کرتا ہوں جناب۔ میرے ساتھ بھی یہ پہلے کھلے تھے، اس کے بعد میں آ گیا جی، مینو بھی انہیں روک لیا اسلحے کے زور پر۔ میرا ویوو موبائل ہے گا نہ 2550 روپیہ ہے، میرے کو لوگ لے، میں اپنے بھائی کے پیچھے روٹی لے کے جا رہا تھا، اس لیے جا رہا تھا، ہم نے زمین کاش کرتے ہیں نا، تو وہ انہوں نے ہمیں بھی روک لیا۔ ناظرین بنگلہ گگیرا اور اس کے ارد گرد کے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت بالکل محفوظ نہیں ہیں۔ آئے دن وارداتیں جو ہو رہی ہیں، تھانہ گگیرا کی پولیس جو ہے وہ میٹھی نیند اس وقت سو رہی ہے۔ ناظرین ان کا کہنا ہے کہ RPO سائیوال، DPO اکاڑا اور IG پنجاب اور وزیر اعلیٰ سے ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس وارداتیوں کو پکڑا جائے اور ان کی جو ہے وہ گگیرا اور بنگلہ گگیرا اور اس کے ارد گرد کی عوام جو ہے وہ میٹھی نیند سو سکے۔ جی بارکھان 3 گاڑیاں گرنے کی وجہ سے بارکھان بلوچستان پنجاب کو ملانے والی شاہراہ بواٹا کے مقام پر گزشتہ رات سے بند ہے۔ شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے بواٹا سے لے کر رکنی شہر تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ روڈ بند ہونے کی وجہ سے مریض اور مسافر اور ڈرائیوروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی فورس روڈ کھولنے میں مصروف، تاخار روڈ بحال نہ ہو سکا۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق نارووال کے سپوت فخر نارووال، چودھری صفتر، ہمایوں قریشی، نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ اور فوکل پرسن اوورسیز پاکستانی امریکہ اور ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی نارووال راشد خان کے ہمراہ DPO نارووال محمد نوید ملک اور DSP لیگل محمد زبیر اور DSP ٹریفک عمران قریشی کے ساتھ خوشگوار موڈ میں ملاقات، عوامی مسائل پر گفتگو کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔